सकते, मुतालिम नहीं बन सकते, इन लोगों को सुनने वाला बन जाओ। सुभान अल्लाह। और आखिर में अल्लाह के बड़े हबीब इरशाद फरमाते हैं और मुहिब्बन लहुम, अगर तुम इनको सुनने वाले भी नहीं बन सकते, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। सुभान अल्लाह। और मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया वला तकुनिल खामिस फतहलिक, पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाओगे। यानी या तो आलिम बन जाओ, या मुतालिम बन जाओ, या इनको सुनने वाले बन जाओ, या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। यही चार बनना, पांचवा मत बनना। यानी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मौलवी शबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मस्जिद में आए हुए मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये मीडिया से आए हुए हज़रात जो है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात लास्ट में कह दूँ कि सबसे ज्यादा इस वक्त इस्लाम में मुदर्सों की मुखालफत हो रही है, सबसे ज्यादा, और हम लोग भी अगर इनका तामुन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो मैं इसमें ये कह देना चाहता हूँ कि दुश्मन हमारे निगरान कौन है, तो दुश्मन लोग हैं। दुश्मन है निगरान, खुदा खैर करे, अकेली पर है जान, खुदा खैर करे। देखते हैं हक हमारा मिलता है बराबर के नहीं, उनके हाथों में है निजाम, खुदा खैर करे। जो जमाने को कभी लूट लिया करते थे वो बन बैठे हैं सुल्तान, खुदा खैर करे। मुशाहियत कोई करने वाला है, मैं गुजारिश करूंगा करके इस बच्चे की साकरा लोडी का रहने वाला है। और मोहम्मद आसिफ इब्ने हसन मोहम्मद साकरा लोडी वो आए और मुफ्ती शबीर साहब से और हाफिज सत्तार साहब से अपने दस्तारबंदी करें, और हाफिज मुश्ताक साहब। ये जो बच्चों आप हाफिज सत्तार साहब की मेहनत है, मोहम्मद हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि कोई तोहफा हाफिज सत्तार साहब को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल किताबों से चल रहा है, इससे 4 कारी कुरान और एक हाफिज कुरान फारिग हुआ। बुजुर्ग हूँ, अस्पताल में उठा के ले जाते हैं, अगर उनके पास उन्हें खांसी आ जाए, कोई पल्ला नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, तो अपने हाथ आगे कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने देखा जो बच्चे मदरसे एकेडमी में पढ़ते हैं, कुछ जाते हैं बड़े बड़े ओहदों पर, उनके माँ बाप को मैंने रोते हुए देखा है। मैंने कहा क्यों, वो खिदमत नहीं करते? कहते नहीं, खिदमत के लिए नहीं रोते, हम रोते इसलिए कि फोन पर अगर बात करते हैं वो कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो माँ बाप की तरफ से इतना होता है, और फिर निसबत से ज्यादा ऐसा करते हैं कि बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल के आश्रम में भेज देते हैं। और उनमें से 50% ऐसे हैं जब उनको नौकरियां नहीं मिलती तो वो परेशानी की हालत में जो है नशा इस्तेमाल करते हैं, शराब इस्तेमाल करते हैं, और दुनिया भी गई और आखिरत भी गई, और निसफ उम्र के बीच में ही दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, खुद भी मरते हैं। सदीक़ अकबर है, और जब दूसरे ने कलमा पढ़ा तो कहा ये फारूक आज़म है, ये अदल का मियार है, जिसने कायनात में अदल कायम करना है। अगर मेरे से बाद किसी के ऊपर नबूवत होती ना, मैं खातिम ना होता नबियों का, तो मुझसे बाद फारूक आज़म के लिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ये फारूक आज़म नबी होता, इसमें वो चीजें थी, क्योंकि नबी जब आता है तो अल्लाह की तरफ से हक और अदल को लेके आता है। कायनात में जो अदल कायम करता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे अदल कायम करने के लिए भेजता है, तो सबसे पहले अल्लाह उसे नबी बना के जमीन पे भेजता है, और जा मेरे रसूल, जा मेरे नबी, तो अल्लाह की तरफ से तुझे भेजा गया है, तू इस कायनात में अदल को कायम कर, इंसाफ को कायम कर, महमूद और अय्याज को एक सख्त में खड़ा कर, ताकि तुझे खातिमुन नबीय्यीन लोग कहें। महमूद का पता है ना आपको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामे अनवारुल कुरान ईदगाह मढ़ोट में जश्न दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात का इनकाद किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। यहाँ से 4 क़ुर्राए इज़ाम की फ़रागत हुई और एक हाफिज़ कुरान की फ़रागत हुई। मैं इस इलाके की मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत और इस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इस मदरसे एक पसमानदा इलाका से जो हैं बच्चों ने डिग्रियां हासिल की हैं, किसी ने हिफ़्ज़ में, किसी ने क़राअत में। तो मैं आइंदा भी अपील करूंगा मौलाना साहिबान से कि ऐसे बच्चे तैयार करें। साथ साथ जो है ना, इस्लामी तालीम के इस वक्त माशरे में बड़ी बुराइयां फैल गई हैं, और सबसे बड़ी बुराई जो है वो ड्रग की है।
اس کے بارے میں سیمینار اور اس کے بارے میں بچوں میں درس دیا جائے، اور ان بچوں سے اپیل کروں گا کہ ہمارے بچے جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں انہیں اسلامی تعلیم بڑی کم ہے، تو انہیں بھی سمجھائیں کہ معاشرے سے اس قسم کی برائیاں جو ہیں وہ ختم کرنے میں پہل کریں۔ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس وقت دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہ مان رہے ہیں کہ مدرسوں سے جو بچے نکل رہے ہیں وہ مختلف قسم کی بیماریاں، مختلف قسم کی سماج میں جرائم جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے یہ مدرسہ ترقی کر رہا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کرے اللہ آنے والے سال اس سے کئی گنا زیادہ بچے جو ہیں فارغ ہوں گے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو کامیاب کرے، اس ادارے کو کامیاب کرے، یہاں کے لوگوں کو کامیاب کرے۔ باہر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اس وقت کہ یار سب سے پسماندہ علاقہ ہے ہاڑی مروڑ ڈوڈی کا، اور وہاں کے لوگوں کا تعاون دیکھو کہ انہوں نے کتنے تھوڑے عرصے میں مسجد بھی بنا لی، مدرسہ بھی بنا لیا۔ تو میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا ہم پر حق ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، جو بھی آئے ہیں سبھی سامان کا بہت بہت شکریہ حضرات۔ حبیب الاسلام کے فرامین مقدسہ کو پڑھیں تو یقیناً آپ کو دلی سکون ملے گا اور آپ اس قسم کی برائیوں سے دور رہیں گے۔ اور اپنے سننے اور دیکھنے والوں سے میرا دوسرا پیغام یہ رہے گا کہ آج الحمدللہ یہاں سے حفاظ اور قرہ جو فارغ ہوئے ہیں، یہ حفاظ اور قرہ ہی وہ ہیں کہ جو معاشرے اور سماج کے اندر جا کر دعوت توحید دیتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی جو پیغامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں گے جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں یا کالج اور یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پہ جو امداد ہے وہ حکومتی طور پر ان کو امداد ملتی ہے، اور پھر اس کے باوجود ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن ہمارے جو مدارس اس وقت الحمدللہ ہماری جو تنظیم ہے، جو صوبہ جموں کی جماعت اہل سنت صوبہ جموں رجسٹر جس تنظیم کا نام ہے، اس نے الحمدللہ اس مرتبہ جو ضلع پونچھ کے مدارس اسلامیہ ہیں ان کا سروے کیا، تو تقریباً جو 45 ہمارے مدارس ہیں ان کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ صرف 2 کروڑ روپے ہے، جبکہ صرف ایک پونچھ کے ڈگری کالج کا جو بجٹ ہے وہاں کے کسی ذمہ دار نے بتایا وہ 5 کروڑ روپے ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پورے 45 مدارس کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ صرف 2 کروڑ روپے ہے، اور پھر وہاں سے آپ سال کے بعد دیکھیں گے تو الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ نکلتے ہیں، قرہ نکلتے ہیں، علماء نکلتے ہیں جو ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ان مدارس کے پیچھے کوئی اور طاقت نہیں، ان کو کوئی اور کہیں سے فنڈنگ نہ سعودیہ سے ہوتی ہے، نہ یورپ سے ہوتی ہے، نہ امریکہ سے ہوتی ہے، نہ حکومتی کوئی امداد ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ صرف اور صرف جو ہے یہ قوم مسلم کے پیسے پہ چلتے ہیں، ان کی زکوٰۃ و امداد پہ چلتے ہیں۔ تو میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا آپ اپنی حلال کمائی سے ان مدارس اسلامیہ کا، خاص طور پر جو یہ پسماندہ علاقہ ہے جامعہ انوار القرآن ابراہیمی جامع مسجد، اس کا اپنی نیک کمائی سے تعاون کریں۔ میں آخر میں اس ادارے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا جاوید صاحب، یہاں کے صدر ڈیافو صاحب اور جتنے بھی یہاں کی انتظامیہ ہے، یہاں کے اراکین ہیں، اس ادارے سے وابستہ لوگ ہیں، ان سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو روز افزوں ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر اس کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اکرم ہے۔ میں اس وقت ڈسٹرکٹ پونچھ تحصیل سرن کوٹ کے گاؤں ہاڑی مڑھوٹ سے اس وقت میں دینی ادارے جامعہ انوار القرآن ابراہیمی جامع مسجد عیدگاہ مڑھوٹ کے اندر کھڑا ہوں۔ الحمدللہ آج یہاں پر ایک پروگرام تھا، ہم اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں۔ پروگرام ہمارا یہ تھا کہ آج اس مدرسے سے 4 قاری اور ایک حافظ یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، اسی پروگرام کے تحت ہم یہاں اس ادارے میں آئے تھے۔ شکریہ۔ میرا نام شہزاد احمد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرات کی ہے 2 سال میں، اس مدرسے میں ہم 2 سال ہو گئے، جامعہ انوار القرآن میں ہم 2 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، 2 سال میں قرات فارغ کی ہے۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سید جابر ہے اور میں نے اس مدرسے سے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور میں نے 2 سال میں اس مدرسے سے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور استادوں کا شکریہ۔ جی یہی دینا چاہتے ہیں کہ آگے اور کسی مدرسے میں جا کے دین تعلیم حاصل کریں۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن ہے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس اللہ عز و جل نے ہمیں یہ موقع دیکھنے کو دیا کہ ہمارے اس دور دراز پسماندہ علاقے میں، جو کہ سینٹر سے کافی دور ہے سٹی سے، اس علاقے میں آج یہ حافظ قرآن اور قاری قرآن یہاں سے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہوئے۔
یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ جب ایک حافظ قرآن فارغ ہوتا ہے اسے دنیا اور محفی کی جو ہے وہ ڈگری مل جاتی ہے۔ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جس حافظ کے سینے میں یہ جاتا ہے وہ حافظ کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ استاد کتنا خوش نصیب ہے جو ایک بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے۔ ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا یہ معمولی سا کام نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماں باپ کتنے خوش نصیب ہے، وہ ماں باپ جن کا بچہ جو ہے قرآن کریم جیسی کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، اس ماں باپ کے لیے بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور بالخصوص ہمارے لیے بھی یہ خوشی کا مقام ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے، ان کی نظر میں یہ کہوں گا کہ لو جان بیچ کر جو تمہیں علم ملے، لو جان بیچ کر جو تمہیں علم ملے، جہاں سے ملے جتنا ملے جس قدر ملے، جہاں سے ملے جتنا ملے جس قدر ملے، لو جان بیچ کر جو تمہیں علم ملے، جہاں سے ملے جتنا ملے جس قدر ملے۔ تو عزیز یہ بچے جو فارغ ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا ایک خوشی کا مقام ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ کلام پاک انہوں نے جو ہے حفظ کیا ہے، قرات کی ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا ہے، اور یہ ایک ایک بچہ انشاءاللہ عز و جل اس علاقے میں جو ہے وہ روشنی پھیلائے گا، اور یہ بھی آگے بچوں کو پڑھائیں گے، نہ جانے ان سے بھی کتنے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گے۔ اللہ عز و جل جو ہے یہ اساتذہ کرام کی اور اس علاقے سے اس مدرسے کا جو لوگ تعاون فرماتے کیا، جن لوگوں نے جس کی بدولت آج یہ حافظ قرآن اور قاری قرآن یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ پاک سب کے اس امر خیر کو قبول فرمائے، اور آئندہ بھی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کیا نام ہے کہنے سے اور سننے سے سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ حقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس وقت میں اگر کہوں تو ہمارے جو ہے یہ ہم جو ہے امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے، ہمیں سننے کے لیے بھی بہت ملتا ہے، سمجھنے کے لیے بھی بہت ملتا ہے، لیکن اس پر عمل جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ مسئلہ اصل جو ہے وہ عمل کا ہے۔ علم کے ساتھ عمل نہ ہو تو اس علم کا جو ہے وہ کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ علم کے ساتھ عمل کی بہت ضروری ہے۔ جتنا کام دین کے لیے کیا گیا ہے، اور اتنی عظیم کتاب قرآن کریم جس کو دین کی بہتری کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ کلام اگر کسی اور مخلوق کے لیے نازل ہوتا تو آج رزلٹ جو ہے ہم سے زیادہ بہتر ہوتا۔ اتنی باتیں، اتنی کوشش کسی اور مخلوق کے لیے اگر کی ہوتی تو آج رزلٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا۔ بس یہی ہے کہ ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔